अस्सलाम वालेकुम। वॉइसेस ओवरसीज़ की एक और एपिसोड के साथ एडी खान आपके सामने। अ, नाज़रीन, 1947 में पाकिस्तान बनता है और मैं चंद उन लोगों में से हूँ जिन्होंने मुग़ालता पाकिस्तान को कंप्लीटली रिजेक्ट किया। क्योंकि जो कुछ आपको मुग़ालता पाकिस्तान के अंदर पढ़ाया गया, वो सच नहीं था। बलूचिस्तान से जब इल्हाक़ की बात की जाती है, तो बलूचिस्तान से जवाब ये आता है कि हम एक अच्छे पड़ोसी की तरह पाकिस्तान के साथ एक पड़ोसी मुल्क की हैसियत से रहना चाहते हैं और अपनी आज़ाद हैसियत को बरकरार रखना चाहते हैं। मगर मुग़ालता पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से इल्हाक़ किया। उसके बाद 1947 के अंदर ही बलूचिस्तान के ऊपर फ़ौज कशी का आगाज़ किया जाता है। एनेक्सेशन के लिए उस फ़ौज को जो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज हुआ करती थी, जो कभी ताज बरतानिया की फ़ौज हुआ करती थी, उसका एक हिस्सा जो पाकिस्तान के हिस्से में आया, वो बंदूकें लेके बलूचिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ता है और 1947 से एक जंग का आगाज़ होता है, जिसके अंदर फिर कुर्बानियों की एक बहुत लंबी और ज़ुल्म की एक बहुत लंबी दास्तान है। एक कर्नल अयूब खान के दौर में, जिसका नाम टिक्का खान है, हाथों पे कुरान खोल के उठाता है, पहाड़ों के ऊपर चढ़ता है। सरदार नौरोज खान बलोच से वादा करता है कि उनसे मुज़ाकरात किए जाएंगे और जैसे ही वो पहाड़ों से उतरते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। ज़ईफ़ुल उमरी में मछ जेल के अंदर उनका इंतकाल होता है और उनके कई साथियों को मौके पर ही गोली मार दी जाती है। वहां से शुरू करें और अकबर बुकटी तक अगर चले आए, तो रियासत का वतीरा सिर्फ एक ही रहा है, मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जुल्म करके, जबरदस्ती करके अपना इक़्तिदार कायम रखेंगे। आज से चंद दिन पहले एक वाक़या होता है। जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला होता है, उसे रोका जाता है, लोगों को उतारा जाता है और उन्हें पीओडब्ल्यूज़, प्रिजनर ऑफ वॉर बना के कुछ लोगों को अपने साथ ले जाया जाता है। रियासत ने बयानिया दिया कि जी, जैसे ही ट्रेन को रोका गया, विद एन आवर्स हमने ऑपरेशन शुरू किया और हमने तमाम मुग़वियों को बाजियाब करवा लिया। दूसरी तरफ वॉइस ऑफ अमेरिका है और मैं इस प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाऊंगा उस आर्टिकल का, जिसने इस पूरे के पूरे सिनेरियो की कलई खोल के रख दी। वहां लोग ये बयान दे रहे हैं कि ट्रेन रुकी जाती है, उसके ऊपर फायरिंग की जाती है, लोगों को उतारा जाता है और उसके बाद लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं। औरतों, बच्चों, बुजुर्गों को छोड़ दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ फौजियों को एक मैदान में ले जाके अलहदा किया जाता है और उन लोगों को अपने वो साथ ले जाते हैं, ऑपरेशन करने वाले, और बाकी लोगों को कहा जाता है कि आप अगले स्टेशन की तरफ रवाना हो जाएं, और वो चले जाते हैं। एक और मुसाफिर का ये बयान है कि सराइकियों को उन तमाम मुसाफिरीन में से अलहदा करके छोड़ दिया गया इमीडिएटली। रियासत अगर बयानिया बनाना भी चाहती है, तो मेरा ख्याल रियासत को बयानिया बनाने की भी तमीज़ नहीं है। रियासत पाकिस्तान को भी और बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। जंगें नैरेटिव से नहीं, इस तरह के झूठे बयानात से नहीं जो आपने डीजीआईएसपीआर साहब ने दिए, इन बयानात से नहीं जीती जाती। जंगें मज़ाकरात से जीती जाती हैं। हमने 20 साल जंग देखी अफ़गानिस्तान की, इट एंडेड अप ऑन द टेबल। हमने इराक की जंग देखी, इट एंडेड अप ऑन द टेबल। और बहुत जल्द पिछले 2 सालों के अंदर हमने फ़लस्तीन की जंग भी देखी, एंड इट वाइंडेड अप ऑन द टेबल अगेन। तो जंगें मज़ाकरात की टेबल पे जीती जाती हैं, जंगें मैदान जंग में अब नहीं जीती जाती। रियासत पाकिस्तान जो बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है, उसकी तरफ भी मैं आऊँगा कि जो बार-बार अफ़गानिस्तान का नाम लिया जा रहा है, ये क्या मसला है? देखिए, 1999 में जो ऑपरेशन बदर किया गया था,
उस ऑपरेशन बदर के मकासद सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को अपनी परफॉर्मेंस दिखाना था। इट वॉज अ डॉक्टर्ड वॉर, जिसे आप कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं, मगर उसकी हकीकत यह है कि वो एक सोची समझी साजिश के तहत वो लड़ाई लड़ी गई, और उसके पीछे कार फरमा दिमाग जो था वो जनरल मुशर्रफ साहब का था। इसी तरह से इस वक्त बलूचिस्तान की लड़ाई को बार बार अफगानिस्तान से जोड़ना, ये वो परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करेंगे कि जी अफगानिस्तान से जो अमेरिका अपना असला वापस मांग रहा है, उसके अंदर इनको कहीं से दो चार रोटियां मिल जाएं, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। मेरे साथ आज तशरीफ रखते हैं नादिर बलोच साहब फ्रॉम बलोच सर्कल, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। मेरे साथ औरंगजेब भट्ट साहब हैं, पीटीआई से पायनियर कारकुन हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, और अपनी एक तनकीदी आवाज़ भी रखते हैं पाकिस्तान की सियासत के रास्ते। सबको अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम एंडी। वालेकुम सलाम एंडी भाई, औरंगजेब भाई, बहुत शुक्रिया। नादिर भाई, हमने बीएलए के वो तमाम के तमाम प्रेस रिलीजेस देखे, और मेरी टाइमलाइन के ऊपर मौजूद हैं, जो लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं उन्होंने देखे होंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पोस्ट किए हैं, जिसके अंदर रियासती बयानी को टोटल रद्द किया जा रहा है। उन्हें ये कहा जा रहा है कि आपके पास 48 घंटे का वक्त है, मुज़ाकरात शुरू करें, और अगर आपने जवाबी कोई कार्रवाई करने की कोशिश की, कोई हमला किया, तो 50 लोगों को मार दिया जाएगा। और ऐसा हुआ भी कि 48 घंटे के बाद एक प्रेस रिलीज आता है जो ये कहता है कि तमाम 214 लोगों को जो उनकी तहवील में थे, उन सब को हलाक कर दिया गया है। मगर रियासत दूसरी तरफ कॉन्स्टेंटली ये बयानियां बना रही है कि जी सबको बाजियाब करवा लिया गया। थोड़ी सी इसकी तफसील के ऊपर रोशनी डालिएगा नादिर भाई। जी बहुत शुक्रिया अली साहब। असल में ये जो ज़ाहिर है आप भी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, औरंगजेब भाई भी मीडिया पर अक्सर एक्टिव रहते हैं। ये खबर जिस दिन आज से 3 दिन पहले हमारे उसमें न्यूज़ में आया कि इस तरह का एक सिचुएशन बन गया है गोलान में, और वहाँ पे जो जाफर एक्सप्रेस है इस पे अटैक हुआ है, और अटैक में उस वक्त तो हमें नहीं पता था कि किसने अटैक किया, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि ये बीएलए ने की है। तो साथ ही साथ मुख्तलिफ चैनल से हमने भी मालूमात करने शुरू की, स्टेटमेंट्स भी आना शुरू हो गए। अफरा तफरी एक किस्म की मच गई कि एक तो इस अमल का मकसद क्या हो सकता है, और इसमें पैसेंजर्स कितने हैं। और पहले ये होता था कि हमले होते थे इसी ट्रैक पे मुख्तलिफ ट्रेनों पे, लेकिन इस बार हाईजैकिंग की जब न्यूज़ आई तो एक बड़ी खबर इसलिए बनी कि कभी ऐसा हुआ नहीं था। और जो पहला स्टेटमेंट था उसमें कैदियों की तादाद पे यरगमालियों की बात हुई। उसमें बीएलए ने यही कहा कि 8 घंटे बाद उनकी पहली स्टेटमेंट आई, जिसमें ये कहा गया कि तकरीबन उनके पास कोई 224 यरगमाली है, और जिनका ताल्लुक अफवाज पाकिस्तान से है। और उसमें उन्होंने डिटेल भी दी थी कि उसमें रेगुलर आर्मी के भी लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी हैं, और दीगर फोर्सेस की भी हैं। और जी इसी स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि इसमें जो खवातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और सिविलियन जो भी हैं, उनको उन्होंने पहले ही वहाँ से मतलब रिलीज कर दिया था, उनकी को आइडेंटिफाई करके कि तिब्बी की तरफ उनको इशारा किया था कि आप लोग उस तरफ जाइए। पैदल गई थी उस तरफ। तो पहला जो स्टेटमेंट था उसमें वार्निंग भी हमने देखा कि उन्होंने वार्निंग दी थी, और साथ में टाइम पीरियड भी दिया था कि 48 और हम जो मिसिंग पर्सन हैं या पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इनकी बाजियाबी चाहते हैं। तो ये यहाँ तक जो पहला स्टेटमेंट था उसमें उनको 8 घंटे लगे कि जो उनकी तरफ से आया। उससे पहले इधर पाकिस्तानी जो ISPR थे या उनके रिलेटेड जो अकाउंट्स हम देखते हैं, उन पे ये खबर हुआ कि ट्रेन पे अटैक हुआ और अमला पसपा हो गया, और अ, अभी सारे मामला हमारे हाथ में। तो ये कि वो न्यूज़ का भी चल गया कि
باقی لوگوں نے اپنے سے معاملات کو دیکھنا شروع کیا. تو یہ اب تک کی کہانی ہے. جو پہلا اسٹیٹمنٹ آیا وہ 8 گھنٹے کے بعد آیا اور اس میں یرغمالیوں کے بارے میں تھا کہ یہ خاص پاکستانی فورسز کے لوگ ہیں. جی گاندھی بھائی. اس کے بعد ریاست نے آپریشن کیا، ان کو بازیاب کروانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں اور مزید لوگ ہلاک ہوئے، کیونکہ ریاست کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ سارے لوگ ہیں کہاں. حقیقت یہ بھی ہے. تو صرف اور صرف عوام کے سامنے جھوٹ بول کے ریاست جو اپنے آپ کو ہیرو بنانے کی کوشش کر رہی تھی، جس کے نتیجے میں تمام کے تمام مغویوں کو ہلاک کر دیا گیا. اس بارے میں کیا کہیں گے اورنگزیب بٹ صاحب؟ جی دیکھیں، افسوسناک ہے جو بھی قتل و غارت اس پورے ملک میں مچی ہوئی ہے نا، وہ ساری افسوسناک ہے. وہ بی ایل اے کرے، وہ جیش محمد کرے، وہ چاہے سپاہ صحابہ کرے. پنجاب میں ایک لائن لگی ہوئی ہے ملیٹنٹ گروپس کی پنجاب میں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر تو کبھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی. وہ بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں. نہیں تو بٹ صاحب آواز تو کسی نے وہاں بھی نہیں اٹھائی. جب پاک فوج قتل و غارت کرتی ہے وہاں کون آواز اٹھاتا ہے؟ وہی کہہ رہا ہوں نا. تو یہ ملیٹنٹ گروپس کون بنا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ کون بناتا؟ میرے حساب میں تو یہ آرمی بناتی ہے. جیسے آرمی سیاستدان بناتی ہے، جیسے آرمی پورا ملک چلا رہی ہے، ویسے آرمی جو ہے وہ یہ ساری ٹیررسٹ آرگنائزیشن بھی بنا رہی ہے. وہ ریزن بیہائنڈ یہ کہہ کے تو آپ نے مطلب میرے اس نیریٹو کو آپ تقویت دیتے ہیں کہ 2018 میں پی ٹی آئی کو حکومت میں لانے والی فوج تھی. یہ دیکھیں 2018 میں پی ٹی آئی وہ جو ایک بیانیہ ہے، یہ ایک سیپریٹ، یہ دیکھیں یہ آپریشن عمران خان کا ہے، پروجیکٹ عمران خان. I'm sorry، کیا اس کو بھی سچ مان لیا جائے پھر؟ نہیں تو اگر آپ اس طرح کی بات کریں تو پھر پروجیکٹ عمران خان 1996 میں کیوں نہیں آیا؟ 1999 میں کیوں نہیں آیا؟ 2003 میں کیوں نہیں آیا؟ ضرورت نہیں تھی. نہیں ایسا نہیں ہوتا. تو پروجیکٹ نواز شریف 1985 میں کیوں آیا؟ اس کی ضرورت تھی؟ اس کی ضرورت نہیں تھی آپ کو؟ اس وقت تو پنجاب کو ایک نئی لیڈرشپ کی ضرورت تھی. بالکل صحیح ہے. جنیجا صاحب کے مقابلے میں مسلم فوج لیگ کو جب جو کرنا ہوتا ہے وہ تبھی کرتی ہے. اور جب آپ کو پپٹ چاہیے ہوتا ہے نا تو وہ آپ اسی طرح پپٹ بنتا ہے. جیسے جیلانی نے آپ نواز شریف کے سر پہ کلا رکھ کے اس کو وزیر خزانہ بنا دیا. عمران خان کو وزیر خزانہ نہیں بنایا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے نا. تو عمران خان نے بٹ صاحب بڑی معذرت کے ساتھ، آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. یہ بیان میری پارٹی سے نہیں آیا. میرے انسٹیٹیوشن نے پی کے آئی سی ایس نے کبھی یہ بیان نہیں دیا. ہاں بالکل، تو اس پہ ہم تنقید کرتے ہیں نا. اس پہ تو ہم جیسے کھل کے تنقید کرتے ہیں. اسی وجہ سے پی ٹی آئی والے بھی ہمیں بےعزت کرتے ہیں. آپ کرتے ہیں، مگر خان صاحب کہتے ہیں ملک بھی میرا، فوج بھی میری. اس بندے کے اس بیان کے خلاف خان صاحب کا ایک جملہ ریکارڈ پہ نہیں ہے. شو می ون سینٹنس. کس پہ؟ حقیقی آزادی، یہی کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. اور حقیقی آزادی کا سفر سائفر سے شروع ہو کے محسن نقوی تک کس نے پہنچایا؟ ہاں تو وہ اس کی وجہ سے آج پھر جیل میں بھی تو اسی لیے بیٹھے ہوئے نا. سبق نہ سیکھنے کی وجہ سے ہی آج جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، یہ جملہ تو اصل میں افریدی کا تھا نا. وہ اپنا کیا نام ہے صاحب، آپ کو وہاں لے کے آتا ہوں میں. ہم دوسری ڈائریکشن میں نکل جائیں گے. واپس ہم اپنے پروگرام کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. پچھلے 2-3 دن سے پی ٹی آئی کے کچھ عسکری سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، اور میں یہ اب کہہ رہا ہوں آن ریکارڈ، عسکری سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو اپنے دل کے اندر کہیں نہ کہیں فوج کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور ان کو جب موقع ملتا ہے وہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا دیتے ہیں. آپ لوگوں کے بیچ میں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کے لیے وہ ٹویٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی اسپیسز میں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. انہوں نے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ جی بی ایل اے کو فوج چلا رہی ہے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ اور پاکستان میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ آئی ایس آئی کی مرضی کے اور اس کی نالج کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم نمبر 1 ہیں. نہیں تو وہ تو کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا آپ کی فوج نہیں کہتی کہ ہم جب ہم چاہتے ہیں، اگر ہم نہ چاہیں تو کوئی پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا؟ تو پھر اتنی بڑی انہوں نے ٹرین کیسے اڑا دی؟
نہیں اس طرح تو اگر اورنگزیب بھائی دیکھے تو پھر پاکستانی فوج یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے 65 کی جنگ جیتی ہے، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے 71 میں بھی جیتا آپریشن تھا، این موقع پہ انڈیا آ گیا، نہیں تو ہم جیت چکے تھے۔ اچھا 99 میں کارگل میں بھی وہ آپریشن کہہ رہے تھے کہ نہ ہمارے آپریشن فوجی جبرالٹر وہاں نہیں ناکام ہو گئے۔ گیا، آپریشن جبرالٹر ناکام ہو گیا، گرینڈ سلیم میں اینڈی بھائی آپ کی مطلب ویڈیو نظر نہیں آ رہی ہے، آپ نے خود آف کیا یا کیا؟ نہیں میری ویڈیو آن ہے اور وہ ریکارڈنگ میں آ جائے گی۔ نہیں آپ کے آپریشن کیمرے میں جبرالٹر بری طرح ناکام ہوا، بھائی آپریشن دیکھیں آپ گرینڈ کی سلیم اینڈی کو بری اچھی طرح طرح پتا ناکام ہے، ہوا، جو ہم تنقید کرتے ہیں نا، آپریشن سرچ لائٹ بری طرح ناکام ہوا، آپریشن بدر میں میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، ان کو آپ نمبر 1 کہہ رہے ہیں اور ان کے اس بیانیے کو آپ تقویت دے رہے ہیں جو لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے آپریشن بدر کے اندر، جنہوں نے کرنل شیر خان شہید کی لاش لینے سے انکار کیا، آپ انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر پرندہ پر نہیں مار سکتا، اور آپ اس کو سچ مان رہے ہیں؟ او بابا میں سچ نہیں مان رہا، میں ان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم تو نہیں مانتے نا۔ کیا ہم مانتے ہیں کہ وہ آج تک کوئی جنگ جیتے ہیں؟ آج تک ساری جنگیں پاکستان نے خود شروع کی، آپ کی فوج نے خود سٹارٹ کی، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ سچ سنیے، اور وہ آپ کی فوج وہ ہے جو ہر جگہ پہ انگلی خود دیتی ہے جا کے پہلے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں ذرا تھوڑا سا دوسرے الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو الفاظ پاکستانی سننا چاہتے ہیں نا وہ الفاظ بتاتا ہوں۔ آپ کو انگل بازی کرنے کا شوق ہے، آپ کی فوج کو، آپ ہر جگہ انگلی کرتے ہیں۔ انڈیا نے آج تک آپ پہ حملہ نہیں کیا ہے، آپ ہی نے رشیا میں، اگر آپ کو یاد ہو، رشیا کا پلین انہوں نے ہی وہاں پہ کیا تھا نا، یہ ایوب کے دور میں، اگر آپ کو یاد ہو۔ آپ کو کیا ضرورت تھی رشیا میں جانے کی؟ آپ کو کیا ضرورت تھی انڈیا میں جانے کی؟ جب آپ کو پتلونیں اتاروانی ہوتی ہیں تو آپ وہاں چلے جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ پتلونیں اتروانے سے بہتر ہے ادھر 93,000 پتلونیں اپنے دشمنوں سے اتروانے سے بہتر ہے اپنے لوگوں کے سامنے اپنی پتلونیں اتروا کے تھوڑی سی غیرت کھا لیں، اپنے لوگوں کو حقوق دیں۔ یہ آپ کے باپ کا ملک نہیں ہے، نہ یہ ملک کسی فوجی حرام خور نے بنایا ہوا ہے۔ بٹ صاحب سنیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود انگلیاں کرتے ہیں، تو پھر آپ یہ بھی مان لینا کہ 77 سال سے بلوچستان میں انگلی کر رہے ہیں۔ تو کر رہے ہیں نا، میں نے کب کہا نہیں کر رہے ہیں؟ جی نادر بھائی، لیکن اس کا مقصد یہ تو نہیں نا کہ اب آپ کہیں کہ نہیں جی ہمیں بلوچستان الگ ملک چاہیے، ہمیں کے پی کے الگ ملک چاہیے، ہمیں سندھ الگ ملک چاہیے۔ بلوچستان الگ ملک تھا، اس کو فوج کشی کر کے اینیکسیشن اس کی گئی ہے، زبردستی اس کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح کشمیر کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے۔ اگر اسی بیانیے کو مان لیا جائے تو انڈیا کی فوج جو مقبوضہ کشمیر کے اندر بیٹھی ہے پھر تو وہ بھارت کا حصہ ہے، پھر اس کے اوپر کیوں آواز اٹھاتا ہے کوئی؟ کشمیر تو آج تک مرتے آپ پھر غلط بیانی کر رہے ہیں۔ یہاں پہ کشمیر نے کبھی پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں کیا ہے، نہ انڈیا کے ساتھ الحاق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے بلوچستان نے الحاق کیا ہوا ہے، یہ آپ کو نہیں معلوم؟ کتنی پرنسلی اسٹیٹس نے کیا؟ مجھے ذرا کتنی پرنسلی اسٹیٹس نے کیا مجھے بتا دیں۔ میں سے 6 نے الحاق کیا ہوا ہے، جا کے پڑھیں۔ یہ مطالعہ پاکستان نہ، مغالطہ پاکستان نہ پڑھیں، جینوئن ہسٹری پڑھیں۔ آپ کی 7 میں سے 6 نے الحاق کیا ہوا ہے 47 میں۔ ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی جس نے الحاق نہیں کیا تھا، سائن نہیں کیا تھا۔ اب آپ کہتے ہیں قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس میں آپ لوگ اگر کشمیر کو بالکل الگ رکھ دیں، ٹھیک ہے، اگر کو آپ پتہ نہیں بلوچستان کے ساتھ لاتے کیوں ہیں؟ ٹاپک بلوچستان ہے تو اس پہ رہ کے بات کرتے ہیں۔ کشمیر بالکل الگ ہے، اگر اس میں ہم بولیں گے تو وہ تاریخی فیکٹس بولنے پڑیں گے جس سے شاید کسی کی آزادی ہو، وہاں کے لوگوں کی اپنی ایک جدوجہد ہے، وہ اپنے طریقے سے کر رہے ہیں۔ یہاں بلوچستان میں بھی کوئی اپنی مرضی سے اینیکسیشن نہیں ہوئی تھی، یہ ایک جبری قبضہ تھا۔ اس میں یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج تھی، جو برٹش سرکار کی، جب وہ یہاں سے نکل رہے تھے اس سے پہلے بلوچستان کی 11 اگست 1947 کو باقاعدہ آزادی کا اعلان ہوا۔ اس آزادی کے بعد 15 اگست کو یہ دونوں ملک آزاد ہوئے۔ پاکستان 14 اگست کو بھی نہیں آزاد ہوا، اس ڈیٹ کو بھی بعد میں چینج کیا گیا، حالانکہ دونوں کی آزادی ایک ہی دن ایک ہی خبر میں ہوئی۔ لیکن مارچ 1948 میں اس دوران میں جب جناح صاحب نے خان صاحب کو پریشر کیا، خان احمد یار خان کو،
کہا کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ، لیکن اس میں یہ بھی بات رکھی گئی کہ آپ کو 3 شعبے وفاق اپنے پاس رکھے گا، باقی آپ کی خود مختار ایک ریاست ہوگی۔ اس چیز پہ بھی جب ہمارے 2 ایوان تھے، اس میں اپر ہاؤس اینڈ لوور ہاؤس جو تھے، دونوں میں یہ بات رکھی گئی، دونوں نے اسے ریجیکٹ کیا۔ ایک دارالخاص تھا، ایک دارالعام تھا، دونوں میں کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی بھی تھی، اس میں ہمارے ریلیجیس جو رہنما تھے وہ بھی تھے، ٹرائبل چیف بھی تھے، سب نے اس کو متفقہ طور پہ ریجیکٹ کیا۔ اس میں اسی ایوان میں یہ بات رکھی گئی کہ پاکستان ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم ایک مسلمان ملک ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ بحیثیت مسلمان آ کے شامل ہو جائیں۔ اس پہ اس وقت کی ہماری لیڈرشپ نے کہا کہ اگر مسلمانیت کی بنیاد پہ دنیا کے ممالک ایک ہو جائیں تو پھر پاکستان ہمارے ساتھ مل کر افغانستان، ایران، یہ جتنے ممالک ہیں ہم ساتھ میں مل جاتے ہیں، لیکن ملک ایسے نہیں بنتے، اور اس پہ یہاں تک کہی گئی کہ ہم اپنی آزادی سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ تو مارچ 1948 میں باقاعدہ کلات پہ جو کیپٹل تھا بلوچستان کا، اس پہ حملہ کیا گیا۔ آج بھی کلات میں اس شاہی مسجد پہ پاکستانی گولوں کی، توپوں کی وہ جو نشانات ہیں وہ موجود ہیں، جتنے شہداء ہیں ہمارے ان کی قبریں موجود ہیں۔ کوئی ایسے اس کے بعد پھر خان احمد یار خان کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا۔ لیکن نادر بلوچ، کیا آپ کو پتا ہے وہ جی جو آپ جس کو حملہ کہہ رہے ہیں بلوچستان پہ، وہ حملہ کس مس انڈرسٹینڈنگ کی بنا پہ ہوا تھا؟ نہیں، کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد وہ پہ مس نہیں ہوا۔ انڈرسٹینڈنگ تھی کیونکہ اس میں نہرو نے ریڈیو پہ آگے کہا تھا کہ جناح پاکستانی ریاست بلوچستان پہ حملہ کروا رہی ہے، تب تک ایسا کوئی پلان نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ بعد میں جس کی نہرو نے معافی مانگی کہ جی ہم سے غلطی ہوئی، یہ صرف ایک افواہ تھی۔ کیوں؟ کیونکہ نہرو نے جونا گڑھ میں اور حیدرآباد میں اور کشمیر کو ہتھیانا تھا۔ تھوڑی سی تاریخ کو سیدھا رکھا کریں، ہم تاریخ نہیں، کو الٹ پلٹ نہرو کے ساتھ ہمیشہ تاریخ وہ بلوچستان کا بیان کرتے ہیں تعلق جس ہی سے نہیں صرف بنتا ہمارا نا۔ فائدہ ہو رہا ہو، ذاتی فائدہ افواہ ہو رہا ہو۔ نہرو پہ افواہ سے بلوچستان کے جبری قبضے کا کیا تعلق ہے؟ اگر اس طرح کوئی کیونکہ کہہ اس دے کو کہ جونا گڑھ پہ قبضہ کرنا تھا۔ نہیں، اب اس وقت جب کشمیر میں فوجیں اتاری گئی نا، تو وہ بھی تو کسی افواہ کے نتیجے میں نہیں تھا، وہ تو باقاعدہ عملی طور پہ وہاں پہ فوجیں اتاری گئی نا۔ لیکن بلوچستان کا کیس بالکل مختلف ہے۔ اس کے ہندوستان کے اس وقت ہندوستان کے ساتھ ہمارا کوئی براہ راست تعلق ہی نہیں تھا۔ ہمارے بلوچستان کے جو بھی معاہدات تھے وہ برطانیہ کے ساتھ تھے، براہ راست 2 ریاستوں کے تحت تھی، اور ہم نے جو برٹش بلوچستان تھا اس کو ایگریمنٹ کے تحت کوئٹہ، سبی، جیکم آباد تک، اور اس طرف جو کولو، یہ ٹرائبل ہمارے ریجن تھے، یہ ایک اس ایگریمنٹ کے تحت لیز پہ دی گئی تھی۔ کلات اسٹیٹ اپنی جگہ پہ فنکشن کرتا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ اس پہ مزید دباؤ ڈالا گیا۔ کچھ اور یہ جو ایران تک کی ٹیلی فون لائن بچھانی تھی ان کو، اس کے لیے اجازت نامے لیے گئے، گولڈ سمتھ لائن اور ڈیورنڈ لائن پہ، لیکن یہ بالکل الگ ایک مسئلہ تھا۔ اگر اس بات پہ کہ چلے جیسے کیسے ہو گیا، زبردستی ہوا یا اپنی مرضی سے ہوا، لیکن بعد میں جو بلوچستان کے ساتھ کیا گیا اس پہ اگر آپ بات کریں کہ چلو جس طرح بنگلہ دیش کے لوگوں کو بیزار کیا گیا، آج اس سے زیادہ بلوچستان کے لوگوں کو بیزار کیا گیا۔ نہ صرف بلوچستان کے لوگ بیزار ہو گئے بلکہ پشتون بیزار ہو گئے ہیں، سندھی بیزار ہو گئے ہیں۔ اس کے پیچھے کس کی غلطیاں ہیں؟ ان محکوم اقوام کی، جن کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں، جو بار بار ملٹری آپریشن یہاں پہ کیے جا رہے ہیں، کس کی مرضی پہ یہ کیا جا رہا ہے؟ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ چلے اس چیز کا کیا ضروری ہے لوگ آزادی مانگے، پاکستان کی اس وقت آدھی زمین کا حصہ بلوچستان ہے، اور بلوچستان سے چھوٹے ملک بھی دنیا میں ہیں، چھوٹی آبادی والے ہیں، کم ریسورسز والے ہیں۔ آزادی بالکل اچھا ایک نادر، الگ یہ چیز ہے۔ بتائیں کیا ایران نے بھی بلوچستان پہ قبضہ کیا ہوا کہ نہیں؟ جی بالکل، ایران کا بھی کچھ علاقہ ہے جو جس کو افغانستان نے بھی کیا ہوا بالکل کیا ہوا ہے۔ افغانستان نے خود نہیں کیا ہے، ہے؟ ایران نے بھی خود نہیں کیا ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں کہ جن پہ انگریز پہلے قابض ہوا تھا، پھر لیکن انہوں نے ہے تو جو بلوچستان نا، بلوچستان ہے بالکل۔ تو یہ ڈیورنڈ لائن وہ کب لینا ہے؟ وہ اب ظاہر ہے وقت و حالات کے مطابق لیں گے ہم۔
آج بھی وہاں پہ جدوجہد ہو رہی ہے ایرانین آکوپائڈ بلوچستان میں، مختلف پارٹیاں اور تنظیمیں اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک روڈ میپ آیا ہے جس میں عرب، ایوازی، بلوچ، کرد مل کے اس ڈاکومنٹ پہ انہوں نے سگنیچر کیا ہے۔ تمام جو ایرانین اس میں ہے ٹیریٹری جو جن کی، تو ان کا آپس میں ایک یونائٹڈ فرنٹ سامنے آیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اس سے، لیکن بلوچ اپنی زمین کیا سے وہاں پر بھی بی دستبردار ایل نہیں۔ اے ہے اسی طرح شناختی کارڈ دیکھ کے لوگوں کو مار رہی ہے؟ وہاں کی اور آرگنائزیشنز ہیں، بی ایل اے نہیں ہے وہاں پر، لیکن دوسری آرگنائزیشنز ہیں۔ بلوچ نیشنلسٹ آرمی کی کارروائیاں ادھر شروع ہیں، جیش الحدل ہے، باقی اور تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ چلیں، یہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں نادر۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایران ایک کلوزڈ اسٹیٹ ہے جس کے بہت زیادہ انٹرنیشنل ریلیشنز نہیں ہیں، اور میڈیا کے اوپر ٹھیک ٹھاک ان کا کنٹرول ہے، تو وہاں سے خبریں باہر نہیں آتی۔ اسٹیٹ کنٹرول ایجنسیز ہیں جو خبریں دیتی ہیں، جس کی وجہ سے آج تک آپ نے اس بارے میں سنا کچھ نہیں۔ مگر پچھلے سال، اگر آپ کو پچھلے سال کی بات ہے نادر، یا پچھلے سے پچھلے سال کی بات ہے، جو ایران نے پاکستان کے اوپر ایک ڈرون اور 2 جی میزائل جی چلا 2 دیے تھے، سال ہو گئے، پچھلے سال 2 تو سال وہ ہو کچھ گئے اس کو 23 میں۔ بلوچ ایکٹیوسٹ تھے جو ایران سے نکل کے بلوچستان پاکستان کی طرف آئے تھے، اور وہاں آ کے وہ چھپے ہوئے تھے، ان کے اوپر حملہ کیا گیا تھا وہ باقاعدہ۔ اور کچھ لوگ تھے جو یہاں سے نکل کے، بلوچستان سے نکل کے، انہوں نے ایران میں جا کے وہ چھپے ہوئے تھے، تو پاکستان کی ریاست نے جوابی کارروائی کر کے ان بلوچوں کو مار دیا۔ بےغیرتی دیکھیے آپ دونوں ملکوں کی، کہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ اور جوابی کارروائیاں اور یہ ساری ڈرامے بازیاں عوام سے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگوانے کے لیے، اور ادھر سے دوسری طرف سے پاسبان انقلاب زندہ باد کے نعرے لگوانے کے لیے، اور مارا کس کو جا رہا ہے؟ بلوچوں کو۔ اس ایکٹیویٹی سے پہلے یہ جو میوچل آپس میں انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ میزائل داغے گئے، اس سے پہلے چائنا، پاکستان اور ایران کا ایک سیکورٹی کانفرنس ہوا، جس میں تینوں ملکوں نے یہ ایگریمنٹ کیا آپس میں کہ ہم جہاں پہ جو بلوچ ریزسٹنس ہے اس کو مل کر کچھ لیں گے، کیونکہ بارڈر کے اس طرف بھی بلوچ ہیں ایرانین آکوپائڈ بلوچستان میں، اور اس طرف بھی ہیں، تو یہاں پہ لوگ آپس میں رشتہ دار ہیں، یہاں پہ کوئی مشکلات ہوتی ہیں تو لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں، وہ بھی بلوچستان ہے۔ تو اچھا نادر بھائی، جی ایک تھوڑا سا اس موضوع سے ہٹ کے ایک سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، اور بٹ صاحب سے بھی میں اس کا جواب لوں گا، کہ ایک طرف تو ایران، دوسری طرف پاکستان، اور پاکستان میں خاص کر الپاکستان کا الپنجابی جو ہمارا 24 گھنٹے اس کا مطلب، یہ جو پورا کا پورا نظریہ پاکستان بنایا جاتا ہے، اس کا جب دائرہ یہ کھینچتے ہیں تو اس کا جو ایکسس ہوتا ہے وہ اسلام کو یہ لے کے آتے ہیں۔ ذرا سا اس ملک کے اندر کوئی 2 جملے کہہ دے تو اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے، توہین ہو جاتی ہے۔ عجیب بغیرتی ہمارے ملک کے اندر مچی ہوئی ہے۔ مگر ایک ملحد، ایک لادین چائنا کا پیسہ کھاتے ہوئے ان کا اسلام کدھر مر جاتا ہے؟ مجھے کوئی ذرا سمجھائے، وہاں کدھر جاتا ہے ان کا اسلام کا نیریٹو؟ کہ وہ ملحد چائنیز کے پیسے کھاتے ہوئے ان کے ضمیر مرے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ وہ حرام کی روٹی کھا رہے ہیں، مگر ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا۔ ناظر بھائی ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، کیا پاکستان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے ابھی؟ جی اورنگزیب بھائی اس پہ بات کریں، تھوڑے آواز ہے بیک گراؤنڈ میں، تو میں پھر بات کرتا ہوں سر اس پہ۔ یار دیکھیں، اسلام سے تعلق ہے، مجھے ایک بات بتائیں، کیا قائد اعظم نے اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا تھا؟ نہیں، وہ تو چھوڑ دینا، مطلب وہ تو مغالطہ پاکستان ہے نا۔ نہیں، اس کو چھوڑیں، مغالطے پاکستان کو ماریں گولی۔ جس بندے نے اینڈی سنیں اب آپ سنیں، پاکستان ڈز ناٹ ایگزسٹ اینی مور، یہ ذوالفقار علی بھٹو کا پاکستان ہے، اس کے اوپر بات کریں ہم۔ اور الپنجابی جو ہے نا میرا، الپاکستانی الپنجابی، وہ ذوالفقار علی بھٹو کے پاکستان میں بستا ہے، جنہ کے پاکستان میں نہیں، اس میں ایسٹ پاکستان بھی تھا۔ ایگزیکٹلی، بیٹھے ہو تو بس تو بھائی آپ نے نے جواب دے دیا نا اپنی بات کا، آپ نے خود ہی اپنی بات کا جواب دے دیا کہ اسلام نام کی کوئی چیز اس ملک میں نہیں ہے۔
یہ وہ قومی جس نظریہ ملک میں ایکچولی اسلامی جمہوریہ پاکستان نام رکھنے سے اس میں اسلامی جمہوریہ نہیں آ جاتا، ٹھیک ہے نا. یہ وہ جو ملک دو ہے قومی جس کا نظریہ نا صرف اس کی نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، نہ اس کے اندر اسلام ہے، نہ اس کے اندر جمہور ہے. وہ جو آپ کا دو قومی نظریہ تھا نا جس کے نتیجے میں ہندوستان کی قبر کھودنے کی کوشش کی گئی، ایکچولی وہ دو قومی نظریہ کے پنجابی اور بنگالی دو الگ الگ قومیں ہیں، وہ یہ نظریہ تھا سر. اینڈ ہسٹری پرووز اٹ. صحیح. اس میں اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے اس ملک کا. اینڈی بھائی خود ٹو نیشن تھیوری جو تھا وہ نہ مسلمانوں کا سلوگن تھا نہ ہندوؤں کا سلوگن تھا، انگریز کا تھا. یہ انگریز کا تھیوری تھا. سید احمد خان کو پیسے دیے تھے انگریزوں نے، مجھے پتا ہے، اب ثابت اس بھی کے کر سکتا ہوں میں. جب یہ ریاست بن گئی اور جب تک ریاست ایک سسٹم پہ چل رہا تھا، اس میں تھوڑا وہ جو ریلیجیس اسکالرز تھے جو اس طرف رہ گئے تھے، انہوں نے اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے یہی کہا کہ چلو ٹو نیشن تھیوری کو بنیاد بنا کے اگر یہ ملک اسلامی ہے تو اس میں شریعہ لا ہونا چاہیے، اس کا کانسٹیٹیوشن میں ایسے امینڈمنٹس کی جانی چاہیے کہ جس میں اسلام کی وہ ہو، اور وہیں سے جو ہے نا انہی ریلیجیس پارٹیز کی طرف سے جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد تھے اور ان کے دوسرے جماعت اسلامی کے تھے، یہ وہی سارے تھے جو پہلے پاکستان بنانے کے مخالف تھے. لیکن جب انہوں نے اپرچونٹی دیکھا کہ چلو اب جو ہونا تھا ہو گیا، تو انہوں نے پھر اس میں اپنے انفلوئنس کو بڑھانا شروع کیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اب یہاں تک آ گیا کہ جو لوگ یعنی سر سید احمد خان یا جو احمدی کمیونٹی تھی جو ان کی لیڈرشپ تھی، ان کو آتے آتے انہوں نے 73 کے قانون تک جب بنگلہ دیش ٹوٹا، ان کو اور ضرورت محسوس ہو گئی کہ چلو اگر قومیتوں کی بنیاد پہ ریاست کے ٹوٹنے کے خطرات پیدا ہو رہے ہیں تو پھر وہ ایک جھوٹا اسلامی بھائی چارہ جو ہوتا ہے اس کو انہوں نے نافذ کرنے کے لیے یہاں پہ پہلی عطا پاکستان ٹوٹنے کا احمدیوں پہ گرا کہ جس کے باعث ان کو کافر قرار دیا گیا. دوسرا پھر وقت کے ساتھ ساتھ اور سلیبس بھی ریلیجیس ہوتا گیا. ضیاء صاحب آئے، ضیاء صاحب نے یہاں پہ جہاد کا وہ امریکہ کے کہنے پہ شروع کروائی، تو پھر ان کو مدرسوں کی ضرورت پڑی، پھر ان کو مسجدوں کی ضرورت پڑی، اور ان تمام کی فنڈنگ امریکہ کرتی رہی. یہاں تک کہ ایسے قرآن پاک بھی امریکہ سے پبلک شو کے آئے کہ جن کو اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے ٹرانسلیٹ اور تفسیر تک بیان کی گئی. تو اس طرح کرتے کرتے اب یہ واقعی اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اسے کہہ سکتا ہے نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ ریاست نے مذہب پہ قبضہ کیا اور مذہب نے ریاست پہ قبضہ کیا، دونوں ایک دوسرے سے جوڑ کر عام جو پاپولیشن ہے اس کے خلاف یہ ان کی پالیسیاں ہیں. ملا ملٹری الائنس کا کانسیپٹ بھی ضیاء کے بعد آیا نا، اس کانسیپٹ میں بھی یہ ضیاء لے کے آیا ایکچولی، ضیاء لے کے آیا جی اس کانسیپٹ. اینڈی میں ابھی آپ کی بات سنتے ہوئے نا مجھے یاد آئی، آپ کو یاد ہے نا ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ یہ جو دو ملک آپ نے بنائے اس میں آزادی کس کو ملی؟ پاکستانیوں کو ملی آزادی؟ میرا تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ پاکستانیوں کو آزادی ملی ہے. اصل میں آزادی تو ہندوؤں کو ملی ہے، آزادی ہندوستان کو ملی ہے، ہندو کو آزادی ملی ہندوستان کو ملی ہے. ہے، آپ کو کون پاکستان سی تو آزادی بنایا ملی؟ گیا تھا. آپ کو آزادی کون سی ملی؟ آپ نے ملائیت بنگالیوں کو اس سائڈ پہ رکھا، ادھر پاکستان کو ایک سائڈ پہ ادھر بنایا، پھر بیچ میں اتنا بڑا آپ نے ہندوستان لا کے کھڑا کیا. اس وقت کے جو لیڈر تھے کیا ان کے اندر عقل نام کی چیز نہیں تھی؟ بالکل بھی عقل نام کی چیز نہیں تھی کہ وہ یہ فیصلہ کرتے کہ دو ملک دائیں بائیں کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں. پھر آپ نے یہ کام کیا کہ کشمیر آدھا ادھر کر دیا آدھا ادھر کر دیا، ٹھیک ہے، بلوچستان آدھا ادھر کیا آدھا ادھر رکھا آپ نے. اسی طرح آپ نے کے پی کو بھی آدھا ادھر، مطلب اب آپ دیکھیں نا کے پی کے ان کے وہ آدھے خاندان افغانستان میں آدھے پاکستان میں، بلوچ آدھے خاندان پاکستان میں آدھے ایران میں آدھے افغانستان میں، کشمیر آدھے خاندان انڈیا میں آدھے خاندان پاکستان میں. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو پاکستانی نہیں، آپ نے مسلمان کی مت مار دی ہے پکڑ کے، آپ نے پاکستان بنایا.
نہیں اس میں مزے کی بات آپ کو اس میں آپ نے اس میں بیسیکلی اورنگزیب پاکستان بھائی نہیں بنایا. آدھا پنجاب اس طرف آدھا لوگوں کا پنجاب اس منہ جب طرف. کھلے گا نا تو پھر لوگوں کو ہاں تکلیف بہت ہوگی. آپ نے بالکل پاکستان نہیں بنایا ہے, آپ نے بیسیکلی چڑھتا کچرا بنایا. یہ چڑھتا پنجاب ایک پاسے لہندا پنجاب ایک پاسے. جی آپ نے کوڑے کا ڈھیر بنایا اس کو. یہاں نادر بھائی نے احمدی کمیونٹی کا ذکر کیا, بحث لمبی کے اندر نہیں جاؤں گا, مگر بغیرت پاکستانیوں, یہ جو تمہارا 73 کا آئین ہے نا, جس کے پری ایمبل کے اوپر یہ تم اسلام کا بیانیہ لاتے ہو, یہ پری ایمبل بھی ایک احمدی کا لکھا ہوا ہے. اس آئین کو آگ لگا دو, اسے اٹھا کے پھینک دو. اگر تم واقعی مسلمان ہو اور تمہارا اسلام سے کوئی تعلق ہے تو 73 کے آئین کو آگ لگا کے پھینک دو. چوراہے کے اوپر جمع کرو اس کی تمام کاپیاں اور ان پہ بٹی کا تیل چھڑک کے آگ لگاؤ, تاکہ اس کی راکھ بھی نہ بچے اور ایک لفظ نہ بچے اس کے اندر, اگر تم مسلمان ہو. اس کو مت آگ ورنہ لگاؤ, تو خود کو آگ لگا لو. ویسے اس ہو میں تو تم غیرت لوگ نام کی سارے کے چیز نہیں ہے. سارے مشرک, اور مطلب اور کیا کہا جائے تمہیں, یا مشرک ہو یا منافق ہو یا کافر ہو, کیونکہ جو تمہارے مذاہب ہیں اس کے اوپر تو میں سوشل میڈیا کے اوپر اکثر بات کرتا رہتا ہوں کہ تمہارا مذہب کیا ہے. مسلمان تو تم لوگ کہیں سے نہیں ہو. اینی وے, اچھا اینڈی بھائی یہ جو نادر بلوچ بھائی, جی جی تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایکٹیویزم ہم سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں, بلوچستان کے اندر ہم ایک جنگ بھی دیکھ رہے ہیں, اور بائی جو کچھ اطلاعات مجھ تک پہنچی ہیں, جنگ ابھی بھی جاری ہے, جنگ ختم نہیں ہوئی ہے, لڑائی ابھی بھی چل رہی ہے. آپ فیوچر میں حالات کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ حالات بہتر ہوں گے یا خون ریزی مزید بڑھے گی؟ یار نادر کے پاس جانے سے پہلے میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. بی ایل اے بقول ان کے کہ جی انہوں نے اتنے بندے اٹھائے, کیا وہ مارے؟ 214 کیا وہ قتل کیے؟ 200 سارے مارتی ہیں, مار دیے. کدھر ہے ویڈیو؟ 2024 میں آپ نے 26 پنجابی اٹھائے, شناختی کارڈ لے کے پنجابی مارے اور ویڈیو لیک کی, آپ نے بتائی کہ یہ ہیں وہ پنجابی جن کو مارا گیا آپ نے. ٹھیک ہے, یہ 2024 میں ہوا لاشیں ہے. واپس کرنے کو تیار ہے, لاشیں دینے کو تیار ہے, اسٹیبلشمنٹ لے نہیں رہی. نہیں یار, بلوچ اگر اتنے دیکھیں نا, وہ بی ایل اے اگر اتنی ہر چیز کر لیتی ہے, 2024 میں انہوں نے 26 پنجابی دیکھیں, میں پنجابی نہیں ہوں ٹھیک ہے نا, لیکن میں ایک انسانیت کی بات کر رہا ہوں. آپ نے 26 پنجابی شناختی کارڈ دیکھ کے مارے, اس کی ویڈیو بنا کے آپ نے بھیجی. آپ نے فوجی جو اس ملک کا دشمن ہے, یہ فوجی جو بلوچ کا دشمن ہے, کشمیری کا دشمن ہے, پنجابی کا دشمن ہے, سندھی کا دشمن ہے, پختون کا دشمن ہے, آپ نے 212 مارے, ان کی لاشیں کیوں نہیں بھیجی؟ آپ نے ان کی ویڈیو کیوں نہیں دکھائی؟ وجہ اس کا جواب دیں. اس میں اصل میں جو ان کی لاسٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو پاکستانی فوج کی 78ویں ہے اس کی وجہ سے انہوں نے سنجیدگی نہیں دکھائی, مذاکرات میں جنگ شروع کر دی, اور ہم ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد جنگی حالات میں ہم نے ان کو مار دی ہے. اب یہ جو ایریا ہے یہ تقریباً 70 کلومیٹر کور کرتی ہے بولان کے علاقے کو. اس 70 کلومیٹر میں پوری جنگ جاری ہے, اور اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان کے اور بھی بندے مارے گئے ہیں کہ جو اس جنگ میں شامل ہیں, مختلف محاذ اب کھل گئے ادھر. 70 کلومیٹر پہاڑی علاقے میں ایک بہت ہی بڑا علاقہ ہوتا ہے, اور جو بولان کے وادی سے معلوم ہے ان کو, ایک پہاڑ کے بعد دوسرا ہے, دوسرے کے بعد تیسرا ہے, اس طرح کی پہاڑی سلسلہ ہے, کوئی روڈ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. جو بھی فورسز کے بندے گئے ہیں پیدل گئے ہیں, جہاں تک گاڑی جا سکتی ہے چلی گئی ہے, لیکن اس سے آگے ان کو پہاڑوں میں پیدل جانا پڑا ہے. تو وہ ان کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق 17 اور ہم نے گرفتار کیے ان کے پاکستانی فورسز کے. اور یہ نادر اگر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی مجھے یہ بتائیں, یہ جو بی ایل اے شناختی کارڈ دیکھ کے پنجابیوں کو مار رہی ہے, ٹھیک ہے نا, جس کا میں نے ابھی آپ کو ریفرنس بھی دیا ہے, یہ فرینچ اخبار ہے 2024 کی, اس میں ہے 26 مارے ہیں انہوں نے. مجھے یہ بتائیں, میں کشمیری ہوں, ٹھیک ہے, میں سری نگر, میرے آباء و اجداد سری نگر سے ہجرت کر کے آئے تھے پنڈی, میں کشمیری ہوں, لیکن میں پیدا پنڈی میں ہوا. اب میرے شناختی کارڈ کے اوپر پنجاب لکھا ہوا ہے. میں اگر بلوچستان جانا چاہتا ہوں
میری خواہش ہے میں بلوچستان جاؤں، دیکھوں وہاں پہ لوگ کیسے زندگی گزارے ہیں، وہ کیسا علاقہ ہے۔ اب مجھے وہاں پر میرا شناختی کارڈ دیکھ کے پنجابی ڈکلیئر کر کے مجھے ماریں تو اس کی مذمت کون کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں، کیا یہ بات ہونی چاہیے؟ اس میں کیا ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ہو بھی نہیں رہا ہے۔ کسی کو اس وجہ سے نہیں مارا جا رہا ہے کہ وہ پنجابی ہے۔ اگر کوئی مارا جا رہا ہے اس کے سیکورٹی فورسز سے تعلقات کی بنیاد پہ مارا جا رہا ہے، وہ چاہے بلوچ ہو، چاہے پشتون ہو، لیکن چاہے سندھ۔ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کے سیکورٹی فورسز سے تعلقات؟ میں ابھی اپنی مثال دے رہا ہوں، میں بلوچستان جاتا ہوں گھومنے پھرنے کے لیے، ٹھیک اس ہے، طرح پنجابی نہیں ہوں۔ سینکڑوں پنجابی آتے ہیں، اورنگزیب بھائی بات ہے ٹرسٹ کی۔ اگر لوگوں پہ آپ کو ٹرسٹ ہے کہ وہ اپنے موومنٹ، سیاسی لوگوں کی ایک موومنٹ ہے، ایجوکیٹڈ لوگوں کی ایک موومنٹ ہے، وہ نہ صرف اپنے رسم و رواج، اپنے روایات سے واقف ہیں، بلکہ وہ دنیا کی دیگر تحریکوں کو بھی پڑھتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے ابھی اسی واقعے پہ واقعے میں جو فیملیز تھے پہلے سے ہی ان کو وہ رہا کیا گیا، اور اس میں پنجابی بھی تھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ان کو یہ کو پتا ہے کہ پاکستان کے ہر فوجی کے اوپر بائی دا یہ کوڈ اس کو اسٹیبلشمنٹ یہ اپنی چیز جو چاہ رہی پی آئی ہے ڈی ہے کہ وہ رکھ کے گھومنی اب پڑتی ہے۔ جتنی بٹ فوج صاحب کی پاپولیرٹی میں کمی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کو یہ رنگ دینا چاہتی ہے کہ یہاں پہ پنجابیوں کو مارا جا رہا ہے تاکہ وہاں پنجاب میں نفرت پھیلے اور وہ اپنے بچوں کو اس فوج میں بھرتی کروائیں۔ یہ ٹوٹل ہی جو ہے نا، یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے۔ اگر بلوچ اس بنیاد پہ جنگ لڑتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ فوج میں وہاں کے عوام میں اتنی آگاہی پہلے کہ وہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے بچے بھرتی کر کے یہ وہاں سے ان سے بلوچوں پہ کیا کیا ظلم کرتے ہیں۔ پنجابیت کی بالکل بات نہیں ہے، بہت سارے بلوچ ہیں، لوکلز ہیں، وہ اگر اس ڈیسکواڈز میں ہیں ایسے۔ تو جی نادر آپ کو پتا نا، دیکھیں میں اسپیسیز میں کیوں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اس کو پنجاب کی فوج مت کہا کریں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس فوج کے اندر 51% پنجاب کے لوگ ہیں، انکلوڈنگ پنجابی پشتون، ٹھیک ہے، اس کے اندر 21% پشتون ہیں، اس کے اندر 13% سندھی ہیں، اس کے اندر 9.5% کشمیری ہیں، اس کے اندر 3.5% بلوچ ہیں، اور 1% مائنورٹیز ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ جب ہر بندہ اس کو پنجابی فوج کہتا ہے نا، تو یہاں سے نفرت کا بیج بیسیکلی بویا جاتا ہے۔ بٹ صاحب اس کو کبھی کبھی جو ہے نا، وہ فارسی کی ایک مثال ہے نا کہ جو نمک کی کان میں جاتا ہے تو نمک ہی وہ کرایا جاتا ہے۔ کبھی اس کو ایسے بھی دیکھ لیا کریں، اس فوج میں جس مرضی قومیت کا بندہ آپ ڈال دیں وہ پھر صرف الپنجابی الفوجی ہو کرایا جاتا ہے۔ نہیں ہوتا نا الپنجابی کا، یار یہی تو میں نے اس فوج کو بہت قریب سے دیکھا ہے نا صاحب۔ بیسیکلی آپ لوگ نا یہیں سے بٹ اس کو صاحب ہوا دیتے میں ہیں۔ نے بات سنیں میری، میں نے اس فوج کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ جس وقت کے پی کے اندر آپریشنز ہو رہے تھے تو جان بوجھ کے پشتونوں کو جب ان کے گھروں سے اٹھایا جاتا تھا تو جان بوجھ کے انہیں پنجابی میں گالیاں دی جاتی تھی کہ ایون کے سندھی اور پشتون فوجی جو تھے وہ بھی پنجابی میں گالیاں نکالتے تھے۔ تو بھائی میرا تو پھر آپ کو اس سوال ہے نا، بات کا پتہ ہے؟ میرا تو سوال بنتا ہے نا تو پھر کہ کو میں جو کہا کہ سوال جو اس کرتا فوج میں ہوں، جاتا ہے وہ پنجابی ہی ہو کے رہ جاتا ہے، وہ پنجابی فوجی وہ یہی ہو کے رہ جاتا ہے۔ I'm sorry to say that. تو بھائی But that's how I چھوڑو see نا the اس thing. فوج کو۔ اچھا اورنگزیب چل بھائی، رہے آپ کہتے ہیں اس کو پنجابی فوج نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ ایک آپ سجیشن دے دو، ہم بھی آپ کو ایک ریئلسٹک یار یزید اپنا کی آنسر فوج کہو، دیں۔ سیدھا سیدھا حرام خور کیا فوج کہہ نا کہو۔ کیا بٹ کہتے صاحب پاکستان کی آبادی کا سب سے بڑا حصہ پنجاب میں، جی فوج میں سب سے بڑی تعداد پنجابیوں کی، NFC ایوارڈ میں سب سے بڑا حصہ پنجاب کا۔ حکومت اگر دیکھا جائے، جمہوری حکومت دیکھا جائے تو مور دین 70% آف دا ٹائم آل پنجاب ہی بناتا ہے۔ تو نہیں، یہ تو یہ مجھے تو پاکستان بڑا سے نظر نہیں آتا، سیدھا سا مجھے تو آل پنجاب سے سیدھا نظر سا آتا ہے۔ مطلب یہ کوئی تو یار سائنس اس میں نہیں ہے۔ مجھے آپ بتاؤ، اس میں پچھلے 12 اورنگزیب صاحب، کروڑ کا صوبہ ہے پچھلے تو 12 کروڑ پنجابی تو نہیں ہے نا۔ 1947 میں کے اس بعد صوبے کے اندر رہتا ہوں، میں پنجابی ہوں۔ 1947 کے بعد کتنے ملٹری آپریشن ہوئے ہیں پنجاب میں؟ نہیں نادر، ایک منٹ 26 مجھے کے ذرا قریب اینڈی کا جہاز جواب ہوئے دینے ہیں۔ دیں، اینڈی کا جواب دینے دیں۔ 12 کروڑ کے صوبے میں بھی ہوں، کیا میں پنجابی ہوں؟ 12 کروڑ کے سر صوبے دیکھیں میں آپ بات بھی ہو، دیکھیں، کیا آپ پنجابی ہو؟ میں بات کلیئرلی کہتا ہوں،
میں بڑا کلیئرلی کہتا ہوں کہ I'm not a پنجابی. ہاں تو پھر لیکن آپ رہتے تو پنجاب میں ہو نا کہ نہیں رہتے پنجاب میں؟ اور نہ میرا علاقہ جو ہے وہ پنجاب کا کوئی حصہ ہے. بات ختم ہو گئی. It's not. ثابت پٹھوار کا کرتی ہے حصہ ہے کہ اس علاقے کا پنجاب سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو We بھائی are جان وہ not پٹھوار ہے نا پنجاب. تو وہ پٹھوار ہے نا. ہاں جی تو یار پٹھوار ہے تو آپ اس کو پٹھوار کہتے ہو, آپ پنجابی کہتے ہو نا اس کو, آپ پنجاب کہتے ہو اس کو. نہیں مگر رنجیت سنگھ کے بچوں کو تو وہ پنجاب کا حصہ لگتا ہے نا. راولپنڈی بھائی صاحب, راولپنڈی پٹھوار کا حصہ ہے. بھائی جان میری بات سنیں, رنجیت سنگھ کے بیٹوں کو آج بھی پنجاب کے اوپر بڑا گمان ہے نا. اصل میں رنجیت سنگھ کی اولادیں ہیں. ہاں تو جو ہیں تو جن کے ان اوپر کو کہیں نا بھی کہا جاتا ہے, ان کو برا کیوں لگتا ہے؟ وہ رنجیت سنگھ کی اولادیں ہیں. نہیں چلے اس چیز کو آپ اورنگزیب بھائی ہم اس طرح سمجھیں کہ یہ جو 1947 کے بعد آج تک پنجاب میں کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہوا, اور یہ فوج جہاں جہاں بھی آپریشن کر رہی ہے, آپ کو سمجھنے میں تھوڑا ہیلپ ہو جائے گا کہ جہاں پہ ڈیرہ بگٹی میں گیس ہے وہاں پہ آپریشن ہوتا ہے, ریکوڈیک جہاں پہ آپریشن ہوتا ہے. ناظر بھائی کو کنکلوژن کی طرف لے کے چلتے ہیں. جی بس یہ لاسٹ میں اس کو سیندک ہے وہاں پہ آپریشن ہوتا ہے, پورے بلوچستان میں وسائل ہے آپریشن ہوتا ہے, پورے کے پی میں وسائل ہے آپریشن ہوتا ہے, کراچی پورٹ سٹی ہے آپریشن ہوتا ہے, سندھ میں آپریشن ہوتا ہے. تو یہ جو چوکیدار پالا گیا ہے, ناظر سے آگے بھی جائیں نا, آپ کے پورے ملک میں آپ کے پورے ملک کو پانی کشمیر دیتا ہے, ٹھیک ہے, کشمیر بھی نہیں رہا ہے, کشمیر میں بھی آپریشن کیا ہے اس پہ بھی آپ نے کشمیر میں بھی آپریشن کیا. میں نے خود ان کے گھروں پہ میں نے ان کے گھروں کے سامنے قبریں دیکھی ہے کشمیر میں, میں گیا ہوں 2 بار گیا ہوں ان کے گھروں کے. وہ بات وہی ہے نا, ہر کوئی اپنا بین بجا رہا ہے. اب نادر نے ساروں کی بات کی, کشمیر پھر نکال دیا یہاں سے. نہیں میں اصل میں کشمیر کو اس لیے کیونکہ وہ خود مختار علاقہ ہے, آزاد ان کو کرنا ہے, اس کو انہوں نے فورسز خواہ رکھی ہوئی ہے وہاں سے, پہ ان کو نکالنا چاہیے. آج بھی ایک کشمیری نوجوان ہے, آج یا کل میں نے اس کا ٹویٹ کیا تھا, ان کے وہ دوستوں نے مجھے ڈی ایم کیا تھا کہ یہ اپنے نیوز پہ لگا دے, تو اس کو وہ لڑکا بار بار رہا کیا جاتا ہے, بار بار گرفتار کیا جاتا ہے. ایک ینگ لڑکا ہے, ان کی پوری آج این ایس ایف کے کتنے شہید ہیں وہ, اگر آپ تو خود کشمیر سے آپ کو پتہ ہے. اس فوج نے مطلب جہاں پہ, اور کس کے لیے, پانی کس کے پانی پہ قبضہ کرنا ہے, کس کے بجلی پہ, کس کے گیس کے. یہ پنجابی فوج اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پنجاب کے مفادات کے تحفظ کے لیے باقی سب کو کے خلاف آپریشن کر رہی ہے. جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے طاقت کے کر لیتے ہیں, جہاں پہ پارلیمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ امینڈمنٹس کر دیتی ہیں. آپ کو پتا نا اس فوج نے کشمیر کے کتنے علاقوں پہ قبضہ کر کے کشمیریوں کو وہاں سے نکالا ہے صرف ڈیم بنانے کے لیے. اس پروگرام کو اب کنکلوژن کی طرف لے کے چلتے ہیں, یہ اپنے ٹائم سے بہت آگے نکل گئے, ہم ٹائم سے وی آر اوور 18 منٹ. جی نہیں آپ نے آدھا گھنٹہ کہا تھا, تو آدھا گھنٹہ تو ہونے دے. اصل میں یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے یہ, کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت وقت بھی چاہیے ہوگا, اور ایک کھلے دل کے ساتھ اگر ہم بیٹھ کے اس کو سمجھیں گے کہ یہاں پہ محکوم اقوام کا کیوں پاگل ہو گئے ہیں کسی ایک ملک میں جہاں پہ ان کو سب کچھ مل رہا ہوتا. چلے بلوچستان میں آزادی کی سوچ ایک وقت سے تھی, ہمیشہ رہی ہے 77 ایئر سے, لیکن جب ریاستی جبر نے لوگوں کو, آپ سونے کے پہاڑ پہ کے پاس آپ کا گھر ہو اور آپ کے بچوں کے پاؤں میں چپل نہ ہو, تو آپ تو سوچو گے کہ میرا کوئی قصور تو ہے کہ جس کی وجہ سے میرے بچے بھوکے پیاسے رہتے ہیں. تو ریاست کے پاس یہ 77 سال تھے, اس کو شاید یقین دلانا چاہیے تھا لوگوں کو کہ نہیں میں سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہوں. لیکن ابھی آج جو یہ ملک ریاض کے جو عمران خان صاحب کے خلاف جو کیس کیا گیا ہے پیسوں کا, اس سے شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ میں دانش یونیورسٹی بناؤں گا. پیسے کس کرپشن میں ہوئے, اس میں بیریا ٹاؤن کراچی میں, اس کے پیسے وہاں پہ اب پنجاب میں دانش یونیورسٹی بنے گا. تو لوگ تو کہیں نہ کہیں یہ جو آپ بات کر رہے ہو نا اس کی 190 ملین پاؤنڈ کی, اس پہ میں اور اینڈی پروگرام کر چکے ہیں. بیسیکلی خان صاحب کی غلطی سب سے بڑی یہ ہوئی ہے, انہوں نے کرپشن نہیں کی,
لیکن ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ بحریہ ٹاؤن کراچی پہ جو غالباً 460 ارب روپے کا جرمانہ تھا، وہ اس کو بھرنا تھا وہاں پہ ملک ریاض کو، ٹھیک ہے، اور یہ جو 190 ملین ہے یہ ڈیفرنٹ ہے. تو پاکستان کی حکومت کے پاس 190 ملین پاؤنڈ الگ اور 460 ارب روپیہ الگ آنا تھا. خان صاحب سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے 190 ملین وہاں پہ لا کے ادھر ایڈجسٹ کیا، ٹھیک ہے. یہ خان صاحب آج اس وجہ سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں. اگر خان صاحب اس وقت بھی ملک ریاض کو کہتے ہیں کہ 460 ارب تیرا کراچی کا ہے، وہ تو نے پے کرنا ہے، وہ گورنمنٹ، وہ آپ پے کرو اس کو سپریم کورٹ کو، یہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے یہ سیدھا جائے گا حکومت کے خزانے میں. تو آج خان صاحب اس حال میں نہیں ہوتے. لیکن یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی گلابی قسم کے لوگ ہیں نا، یہ غلطی مانتے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں جی خان صاحب غلطی کر نہیں سکتے. یہیں پہ خان صاحب غلطی کر گئے ہیں، اور وہ غلطی کیبنٹ کی وجہ سے کر کے نکل گئے ہیں، اور خان صاحب کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ ان سے کیا غلطی کروا گئے ہیں یہ کیبنٹ والے. اسی لیے کہتے ہیں جو خوش آمدید لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو ہمیشہ مرواتے ہیں. اور خان صاحب کے دائیں بائیں یہ سارا خوش آمدید ٹولہ بیٹھا ہوا ہے جو خان صاحب کو مروا چکا ہوا ہے. جی نادر. تو وہ سارے وہ کوئی مشرف کی پارٹی سے تھے، کوئی مسلم لیگ کاف سے، کوئی نون سے، کوئی پیپلز پارٹی سے. جب آپ ایک 20-22 سال کے لیے اپنے ایک کیڈر بناتے ہیں اور لاسٹ میں آ کے کیڈر کو چھوڑ کے یہاں وہاں سے الیکٹیبلز چن لیتے ہیں، اور وہ بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ان کا چننا بھی آپ کو چن کے دیے جاتے ہیں، تو پھر ظاہر اس طرح کی کابینہ بنے گی. بالکل. اور اس میں پھر مطلب اب لیڈرز کو آپ مجھے بتائیں یہ جس طرح کی میں تنقید کرتا ہوں، آپ نے کبھی اسپیسوں میں دیکھا ہے پی ٹی آئی والوں کو اس طرح کرتے ہوئے؟ نہیں، وہ نہیں کریں گے نا، وہ آپ اس لیے تھوڑا بہت کرتے ہو. میں کیوں کرتا ہوں بھائی؟ میں 96 کا پی ٹی آئی کا بندہ، میرے بھائی آپ جہاں سے بھی ہو، لیکن آپ جتنے بھی پنجاب میں رہے، لیکن آپ کہیں اور سے آئے ہو نا. وہ مزاحمت وہ آپ کی فطرت میں ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نہیں کریں گے. یہ جو انسان کی پشتیں ہوتی ہیں نا، ہم بلوچ کہتے ہیں، یہ 7 نسلوں تک چلتی ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کہیں اور سے آئے، یہاں پہ رہے، اب تک وہ آپ کا 7 پشتے آپ یہاں پہ گزاریں گے، پھر آپ کے بچے 7 پشتوں کے بعد مزاحمت کیا بولیں گے بھی نہیں. تو یہ ان کو ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی جتنی بھی کرے، لیکن اس کو بلیک اس میں نہیں ڈالیں گے، بلیک بک میں ان کو نہیں ڈالیں گے. ان کو کہیں گے کہ ہاں بگڑے ہوئے ہیں، پھر صحیح ہو جائیں گے. لیکن خان صاحب کا تعلق بھی تو پنجاب سے ہے نا سر، ود آل ڈیو ریسپیکٹ. خان صاحب کا تعلق پنجاب سے، لیکن خان صاحب تو پنجابی نہیں ہے نا. اب آپ ان کو بھی پنجابی بنا دو. آدھے پنجابی ہیں نا، آدھے پنجابی ہیں. کیسے خان پنجابی صاحب تو آج بھی کہہ رہے ہیں نا، خان صاحب دیکھیں، خان صاحب کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. پنجابی ہیں، سنیں نا، خان صاحب کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، اور خان صاحب کہتے ہیں ملک بھی میرا، فوج بھی میری، اور بیانی آج بھی وہی ہے. جب ذرا سے حالات جو ہے نا وہ ہاتھ سے باہر نکلنا شروع ہوتے ہیں تو خان صاحب کا اب ایک خط نکل کے آ گیا ہوا ہے. I'm sorry to say that. نہیں، اس میں سمجھتا ہوں ان کو وہ اکیلے ہے، اکیلا انسان اس کے ساتھ. ایک جملہ اور کہنے جا رہا ہوں. میرے محترم استاد تھے، اور ان کا جملہ یہاں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ نیازیوں کو پاکستان پہ پہلے بڑے احسان ہے. اب یہ بات بہت سارے لوگوں کو اندر تک جا کے چبھے گی، مگر نیازیوں کو پاکستان پہ پہلے بڑے احسان ہے. ہاں جی بالکل. ایک اکبر خان نیازی بھی تھا، صحیح ہے. بس نہیں پھر اس طرح نہ کریں نا. پھر اس طرح پختونوں کے بھی بڑے احسان ہیں، پھر سندھیوں کے بھی بڑے احسان ہیں، آپ کے مہاجروں کے بھی بڑے احسان ہیں، آپ کے بلوچوں کے بھی بڑے احسان ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر بہت سارے آ جائیں گے آپ کی جو لیکن یہ پاکستان کی ہسٹری رہی ہے کہ اس پہ جس نے بھی احسان کیا ہے، اس نے اس کو ڈسا ہے. اس اسٹیبلشمنٹ نے، وہ جناح صاحب کی صورت میں ہو، وہ لیاقت علی خان صاحب کی صورت میں ہو، وہ بے نظیر کی صورت میں ہو، وہ آج عمران خان کی صورت میں ہو، یہ ملک اپنے محسنوں کے ساتھ بالکل بھی کبھی بھی سچا نہیں رہا. ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے ساتھ کیا کیا گیا، عبدالسلام بکتی شب کی شکل میں بھی ہو، ان کو بھی یاد کر لیں، ان کو بھی بڑا ایک احسان ہے اس قوم کے اوپر. نادر یہ ملک نہیں، اس ملک میں بسنے والے 25 کروڑ لوگ
اپنے محسنوں کے ساتھ کبھی بھی مخلص نہیں رہے. یہ بات چلیں نادر بھائی کنکلوژن دیں، مجھے یہ بتائیں کہ حالات بلوچستان میں امن کی طرف جائیں گے یا مزید خون ریزی ابھی ہونی باقی ہے؟ یہ ابھی شروع ہوا ہے. اٹس دا بگننگ. ایک پوسٹر بھی آپ لوگوں کی نظر سے گزرا ہوگا. یہ جی ابھی شروع ہوا ہے. مجھ تک پہنچ گیا وہ. ابھی مطلب جو بلوچ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی شروع ہوا ہے. آگے جو ہوگا وہ مطلب جنگ کے حساب سے تو جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن آج بلوچ کی ضرورت ہے اور بلوچ اس ضرورت کی شدت کو بھی جانتا ہے اور اس کو اس منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اس میں شدت آئے گا. اور اس وقت بھی ظاہر ہے جو حالات ہے وہ جو گراؤنڈ پہ لوگ ہیں ان کو پتہ ہے. مطلب آنے والے وقت میں شاید کچھ چیزیں فیصلے کی طرف جائیں گی. آج آپ نے پڑھا ہوگا کہ سلامتی کونسل میں بھی بلوچستان کی بات کی ہوئی گئی ہے اور مذمت کی گئی ہے اس واقعے کی. تو جب یہ واقعہ ہوا تھا ہم نے ایک اسپیس کیا تھا کہ بی ایل اے نے اپنے 90% آبجیکٹیوز حاصل کر لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے جہاں جہاں تک اپنی ایک پیغام پہنچانی تھی وہ پہنچ گیا. بس یہ ہے کہ اگر یہ فوج رہی اس کے ہاتھوں سے اختیارات بلوچستان کے نہیں لیے گئے تو یہ خود مطلب اتنی جلد بازی میں کچھ ایسی چیزیں کرے گا جن کی وجہ سے حالات بڑی تیزی سے اور بہت شدت کے ساتھ بدلیں گے. بہت شکریہ. آج کی بھی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں میں نے شیئر کی ہے ٹویٹر پہ، تو آپ ان کو دیکھیے گا کہ کس قسم کی ٹارگٹ کلنگ اسٹارٹ ہو گئی ہے اور لڑکے پھر انفورس ڈس اپیرنسز میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ اس شدت کو آپ کو بتائیں گے تو اس کے ظاہر جواب میں رد عمل بھی آئے گا اور رد عمل شدید ہوگا. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ اورنگزیب بھائی آپ کا اور اینڈی صاحب جی آپ بہت کا کہ شکریہ آپ نادر، لوگوں نے بہت شکریہ. بلایا اور ایک اچھی جی بٹ صاحب ڈسکشن ہوئی. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں بات یہ ہے، آپ 77 سال گزر گئے ہیں، آپ نے 77 سال میں کچھ سیکھا نہیں ہے، نہ اس فوج نے، نہ اس سیاستدانوں نے، نہ اس ملک کی بیوروکریسی نے، نہ ججوں نے، کسی نے، اور خاص طور پہ اس ملک کے لوگوں نے کچھ نہیں سیکھا ہے. یہ ملک آج بھی ٹھیک ہو سکتا ہے بشرطے کہ جو فوج کھیل کھیل رہی ہے اس کھیل سے باہر نکلے، سیاستدان اپنا کام کرے، ہر بندہ اپنا کام کرے دیانتداری سے، ایمانداری سے، تو یہ ملک ابھی بھی چل سکتا ہے. یہ جو صوبے آپ نے بنائے نا، اتنے بڑے بڑے جو صوبے بنائے ہوئے، ان صوبوں کو کٹ ڈاؤن کریں. یہ جو 4-5 صوبے ہیں ان کے 40-50 صوبے بنائیں، لوگوں کو ان کے حقوق دیں، لوگوں کو صحت کی سہولیات، تعلیم دیں، ہر چیز دیں. یہ جو 73 کا آپ نے آئین رکھا ہوا نا، اس کو بتی بنائیں. یہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، یہ اس کو کچرے کے ڈبے میں پھینکیں. یہ اسی قابل ہے آپ کا آئین. 10 لائنوں کا نیا آئین بنائیں، قرآن کھولیں، اس میں سے 10 لائنوں کا نیا آئین بنائیں اور وہ لاگو کریں اس ملک کے اوپر. تب یہ ملک کے سارے حصے چلیں گے، اس کے علاوہ نہیں چلیں گے. بٹ صاحب ایک اور نیا کتاب آپ کھول رہے ہیں، ایک نئی بحث کا آپ آغاز کر رہے ہیں. بہرحال I'm not gonna go in there. مذہب ضابطہ حیات تو ہو سکتا ہے مگر ضابطہ ریاست نہیں، کیونکہ آپ کی ریاست کے اندر کچھ آپ کے مذہب کو نہ ماننے والے بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. چلیں پھر یہ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم پھر رکھتے ہیں اس کو. اور اس کے اوپر میں بات کروں گا کہ ہم نے اپنی مائنورٹیز کے ساتھ کیا کیا اگلے پروگرام کے اندر، اور جو بغیرتیاں میری قوم نے کی ہیں میں عیاں کروں گا. اور گزارش میری یہ ہوگی کہ اس کو سن کے اپنے دل کو ہاتھ مارنا جب میں وہ باتیں کروں اگر دل ہو کہ تو. تم نے واقعی کیا کیا ہے. اینی وے اس کو کنکلوژن کی طرف لے کے چلتے ہیں. دیکھیں، نہ کھپے پاکستان، نہ کھپے سے آزاد بلوچستان تک، آزاد بلوچستان سے پختونستان تک، اور پختونستان سے کشمیر بنے گا خود مختار تک کی آوازیں جو اٹھ رہی ہیں، جو آج یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں،
اور آج انہیں طاقت کے زور پر دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسی ہی کچھ آوازیں 1970 کے اندر اٹھی تھیں، لڑائی اس وقت بھی وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کے اوپر تھی، لڑائی آج بھی وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کے اوپر ہے۔ ریاستیں اگر قائم رہتی ہیں تو ریاستیں قائم رہتی ہیں انصاف کے اوپر۔ جب تک انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جائیں گے، اس طرح کی تحریکیں چلتی رہیں گی، اس طرح کی جنگیں ہوتی رہیں گی۔ خدا را انصاف کیجئے، لوگوں کو ان کے رائٹس دیجئے، لوگوں کو ترقی کا راستہ دیجئے، انہیں مذہب کے نام پر اور باقی جس نام کے اوپر آپ دہشت گردی میں دھکیلتے رہے ہیں، مطلب کشمیر سے لے کر افغانستان تک جو کچھ اس ریاست کا کردار رہا ہے پوری دنیا جانتی ہے۔ نتھنگ نیو، مشرف کی کتاب آن ریکارڈ موجود ہے، اس میں بہت ساری چیزوں کو اس نے کنفیس کیا، اور ماضی کے دریچوں سے بہت سارے ایسے سوالات تھے جن کے جواب وہ اپنی کتاب کے اندر دے کے آئے۔ ہماری ملک کی تاریخ میں بہت سارے شعراء گزرے ہیں، مگر کوئی شاعر ایسا ہوتا ہے اور کچھ جملے وہ ایسے کہہ جاتا ہے کہ وہ ماضی، حال، مستقبل کے اوپر فٹ ہوتی ہے۔ میں اس پروگرام کو ختم کروں گا ان جملوں کے ساتھ کہ ادھر ہیں اقتدار کے نشے میں چور حکمراں، ادھر عوام کا ہجوم مشتعل شرر فشاں، اور ان کے درمیاں وطن کا بخت نارسا ہے یہ۔ یہی تو کشمکش تھی جو ہمیں دونیم کر گئی، ہر ایک خواب چھین کر ہمیں یتیم کر گئی۔ یہ خانہ جنگیاں نہیں، جہاد للبقا ہے یہ۔ دھڑک رہا ہے دل میرا وطن کا حال دیکھ کر، یہ انتشار دیکھ کر، یہ اشتعال دیکھ کر۔ خدا بچائے یہ کس طرف میرا وطن چلا ہے یہ۔ ابھی تو کچھ نہیں ہوا، ابھی تو ابتدا ہے یہ۔ ابھی وہ وقت آئے گا کہ ساری قوم روئے گی اور اپنے دل کے داغ اپنے آنسوؤں سے دھوئے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، بشرط زندگی پھر ملیں گے۔